बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इरम शहज़ादी एडवोकेट, मैं आपकी आज जिस शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रही हूँ वो मेरे उस्ताद मोहतरम और मेरे मेंटोर भी हैं, जिनका नाम वलीद आज़म चीमा एडवोकेट हाई कोर्ट है, जो कि इस वक्त DBA गुजरांवाला के नायब सदर भी हैं। नाजरीन से गुजारिश है कि यूट्यूब पर हमारा चैनल है लर्न लॉ विद वलीद चीमा, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और लाइक करें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आज हमारा टॉपिक है मंशियात के कवानीन के हवाले से है और हम सर से ब्रीफली इस पर बात करेंगे। सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि मंशियात को काश्त करना एक जुर्म है, अगर जुर्म है तो इसकी क्या सज़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इरम, बिल्कुल मंशियात को जो है वो काश्त करना जुर्म है। बिल्कुल उसके बारे में जो कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 है, उसका सेक्शन 4 और सेक्शन 5 जो है डील करता है। मैं सेक्शन 4 को अपने नाजरीन के सामने पढ़ूँगा ताकि आसानी से हमें समझाने में और आपको समझने में आसानी हो। सेक्शन 4 है, prohibition of cultivation of narcotics plants. No one shall cultivate any cannabis plant, coca bush or opium poppy, or gathered any portion of cannabis plant, coca bush or opium poppy, provided that the federal government or provincial government authorized by the federal government may, subject to such conditions as it may be prescribed, permit under a license स्पेसिफाइड और अंडर आगे साइंटिफिक मामलात में और इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए। इसमें ये बात ये समझने वाली है कि बिल्कुल जो कल्टीवेशन है इसकी मंशियात की वो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, कोई बंदा भी इसको काश्त नहीं कर सकता। हाँ, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ ऐसे हालात हैं जिनमें कोई अफराद जो हैं वो या कुछ क्लास ऑफ पर्सन इसको कल्टीवेट कर सकती है। नंबर 1 कि उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको फेडरल गवर्नमेंट से, उसका बाकायदा परमिट होगा और उसमें टाइम मेंशन होगा किस टाइम तक आप और कितनी क्वांटिटी में आप उसको काश्त कर सकते हैं। और आगे फिर उसमें आपको रीज़न बतानी पड़ेगी कि ये मंशियात या ये जो भी हम ऐसी चीज़ को काश्त करना चाह रहे हैं वो आया साइंटिफिक पर्पसेस के लिए है, इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होगी, या कि वो किसी भी इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक और मेडिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होगी। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 5 पे, जिसमें इसकी सज़ा है, उस शख्स को कितनी सज़ा दी जाएगी जो अकॉर्डिंग टू लॉ इसको कल्टीवेट नहीं करेगा, उसके लिए सज़ा का जो है वो सेक्शन 5 है। उसमें उन्होंने कहा है कि 7 साल तक उस बंदे को सज़ा दी जा सकती है जो कल्टीवेट करेगा विदाउट लाइसेंस और परमिट ऑफ गवर्नमेंट, और उसको जुर्माना भी हो सकता है और दोनों सज़ाएँ भी दी जा सकती हैं। जी अरम। थैंक यू सर, आपने इस क्वेश्चन का आंसर हमें बड़े अच्छे तरीके से दिया है। सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि अगर कोई शख्स मंशियात को अपने कब्ज़ा में रखता है तो इसके बारे में क्या कवानीन है सर? जी बिल्कुल इरम, ये मंशियात को महज अपने कब्ज़े में रखना भी एक जुर्म है। उसको जो है वो एंटी नारकोटिक्स, ये जो है कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 का सेक्शन 5 एक्सप्लेन करता है कि कब्ज़े में रखता है, और उसको ये पढ़ना लाजमी है, आपको समझने में हमें समझाने में आसानी होगी। अब मैं आपके सामने सेक्शन 5 जो है वो उसको सेक्शन 6 को पढ़ने लगा हूँ। प्रोहिबिशन ऑफ पोजेशन ऑफ नारकोटिक्स ड्रग्स एक्ट etc. No one shall be produce, manufactures, extract, prepare, possess, offer for sale, purchase, distribute, deliver on any term whatsoever, transport, dispatch any narcotic drug, psychotropic substance or controlled substance except to medical, scientific or industrial purposes in the manner and subject to condition as may be specified by or under this act or any other law for the time being in force.
اس میں سیکشن 6 میں بڑا کلیئرلی بتا دیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ اس کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے، اس کو ایکسٹریکٹ کرتا ہے، اس کو پوزیس کرتا ہے، اس کو آفر کرتا ہے فار سیل یا پرچیز کرتا ہے، تو وہ قانون کے مطابق جو ہے وہ جرم ہے۔ لیکن اس میں پھر وہی دوبارہ میں بات کروں گا، اس آپ قبضے میں رکھ سکتے ہیں، کس صورت میں رکھ سکتے ہیں؟ جب آپ نے گورنمنٹ سے باقاعدہ لائسنس لیا ہو، کس کے لیے؟ میڈیکل پرپزز۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہوتی تو منشیات میں لیکن وہ دوائیاں بنانے میں استعمال ہوتی ہے، آپ میڈیکل پرپزز کے لیے رکھ سکتے ہیں یا انڈسٹریل پرپزز کے لیے۔ اس کو بھی میں ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ ممکن ہے کئی کپڑوں کے رنگ جو ہیں ان کے اوپر کپڑوں کے اوپر رنگ کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز استعمال ہوتی ہو جس میں کوئی کلر وغیرہ کرنا ہوتا ہے، تو اس میں آپ جو ہے وہ انڈسٹریل پرپز کے لیے اس کو اپنے قبضہ میں رکھ سکتے ہیں، یا پھر سائنٹیفک کسی بھی سائنٹیفک معاملے کے لیے آپ اپنے قبضہ میں رکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا اب آگے اس میں ایک اور سیکشن اس میں آپ بتاؤں گا کہ آپ اس صورت میں اس کو اپنے قبضے میں رکھ سکتے ہیں۔ جی نا جی سر میرا آپ سے تھرڈ کویسچن یہ ہے کہ اگر کوئی شخص منشیات کو امپورٹ یا ایکسپورٹ کرتا ہے، کافی زیادہ لوگ جو ہیں جو اس جھانسے میں لے آتے ہیں اور منشیات کو امپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ایکسپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو سر اس کے بارے میں کیا قوانین ہیں؟ جی بالکل، امپورٹ اور ایکسپورٹ کرنا جو ہے وہ بھی ایک جرم ہے بالکل۔ یہ جو کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹینس ایکٹ 1997 کا سیکشن 7 اس کو ڈیل کرتا ہے۔ یہ میں جناب کے سامنے اپنے ناظرین کے سامنے اس کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ سمجھنے اور سمجھانے میں آسانی رہے۔ سیکشن 7 پروہیبشن آف امپورٹ اور ایکسپورٹ آف نارکوٹکس ڈرگز، نو ون شیل A. import into Pakistan, export from Pakistan, C. transport within Pakistan or transship any narcotic drug, psychotropic substance or controlled substance save in accordance with the rules made under subsection 2 and with the condition of any license, permit or authorization for that purposes which may be required to obtain under those rules۔ کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے نہ امپورٹ کر سکتا ہے، نہ ایکسپورٹ کر سکتا ہے، نہ ہی ود ان پاکستان کر سکتا ہے، نہ ہی آؤٹ آف پاکستان کر سکتا ہے، نہ ہی کسی شپ پہ بھیج سکتا ہے، لیکن انٹل انلیس کہ اس نے گورنمنٹ سے پرمٹ لیا ہو یا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا لائسنس اس کے مطابق ہو۔ لیکن اس کے اوپر بھی اس میں بھی کچھ قدغنز ہے کہ خاص پورٹس ہیں جہاں سے یہ امپورٹ ہوگی اور خاص ہی ایئرپورٹس ہیں جہاں سے یہ امپورٹ ہوگی۔ اگر ادروائز وہ بھی بندہ اگر ادروائز یا ٹائمنگ اس کی ہوگی جو بھی اس کے اوپر لائسنس کے اوپر کنڈیشن مینشن ہوگی، اگر وہ اس کو وائلیٹ کرے گا تو قانون جو ہے وہ حرکت میں آئے گا اور اس کو بالکل جو ہے وہ سزا دی جائے گی۔ آگے اس کا میں ایک اور سیکشن اس سے ریلیٹڈ ہے، سیکشن 8 کو بھی جو میں وہ جو ہے ایکسپلین کرنا چاہوں گا۔ prohibition on trafficking or financing the trafficking of narcotics, drugs, etc. No one shall organize, manage, traffic in or finance the trafficking or narcotics, drugs, psychotropic substance or controlled substance. B. Use violence or arm for committing or attempt to commit an offence punishable under this act۔ سیکشن 8 جو ہے وہ بڑا کلیئرلی ہے کہ کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی انسان جو پاکستان میں ہے وہ نہ ہی اس کو مینیج کر سکتا ہے، نہ ٹریفک کر سکتا ہے، نہ ہی اس کے معاملے میں فنانس کر سکتا ہے۔ مطلب پیچھے بیٹھ کے کسی اور بندے کو یہ کہے کہ تم اس کا کاروبار کرو گے، تو وہ جو بندہ یہ کاروبار کروائے گا وہ بھی اس میں اسی طرح 100% پنشیبل ہوگا۔ لہٰذا اور اگر وہ یوز آف وائلنس، فرض کریں کوئی منشیات کو اگر ریڈ کرنے کے لیے پولیس جاتی ہے یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز جاتی ہیں، تو وہ کوئی بندہ وہاں پر اپنے آرمز شو کرتا ہے، ان کو اپنی آفیشیل ڈیوٹیز کو نبھانے سے روکتا ہے، تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں آئے گا۔ جی جی سر آپ کا لیکچر جو ہے وہ میرے لیے بھی بڑا مفید ثابت ہو رہا ہے۔ کچھ باتیں تھیں جو مجھے ابھی اسی میں میرے مائنڈ میں بھی آ گئی ہیں اور مجھے بڑی اچھے طریقے سے سمجھ بھی لگ رہی ہے، اور اسی طرح سے ہمارے دیکھنے والے جو ہیں وہ بھی مستفید ہوں گے آپ کے بڑے اچھے نالج سے۔ تو سر میرے ذہن میں ایک اور کویسچن آ چکا ہے، وہ آپ کے ڈیورنگ اسی دوران، کہ اگر کسی فارنر سے منشیات جو ہیں وہ برآمد ہو جاتی ہیں تو اس کے کیا قوانین ہیں؟
جی ارم، یہ بڑا اچھا اور ضروری سوال تھا جو آپ نے کیا. اس کے اوپر جو ہے وہ بات کرنا بہت لازمی ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے یا کوئی بھی شخص جو ہے وہ اگر منشیات کو امپورٹ کرتا ہے، ایکسپورٹ کرتا ہے یا اس کا کاروبار کرتا ہے، تو یہ قطع نظر کہ وہ پاکستانی ہے یا فارنر ہے، وہ اس بات سے قطع نظر کہ وہ پاکستانی ہو یا فارنر ہو، اس کے لیے قوانین سیم ہے. اگر کوئی دیگر کسی ملک سے تعلق رکھتا ہے، وہ پاکستان میں منشیات کو لاتا ہے، سپلائی کرتا ہے اور یہ سارے معاملات کرتا ہے، تو دین بھی وہ اتنا ہی رسپانسیبل ہے جتنا کہ ایک پاکستانی شہری ہے. یا اگر کوئی پاکستانی شہری یہاں پر آ کے کرتا ہے تو وہ بھی اتنا ہی رسپانسیبل ہے. اس میں اس کی کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ میں آپ کو یہ ایک اتھارٹی ہے اس کو کلیئرلی کر دیتا ہوں. نو ڈسٹنکشن کین بی میڈ بٹوین اے فارنر اینڈ اے لوکل ان سینٹینسنگ این اکیوز. ایکٹ 1997 being a special law does not create any distinction equally applicable to foreigners as well as the local. اس کی ایک اتھارٹی ہے، آپ نوٹ کر لیں، PLJ 2004 لاہور، پیج نمبر 444، 444 پیج نمبر ہے. اس کے اوپر آپ کو ڈیٹیل اس کے معاملے میں مل جائے گی. جو کہ ارم کا یہ کویشچن تھا کہ کوئی فارنر اگر کرتا ہے تو اس کی کیا سزا ہے، اور اگر کوئی لوکل کرتا ہے تو سیم ہی ان کے بارے میں سزا ہوگی. جی سر، تھینک یو سر. یہ جو آپ نے PLD کا نمبر بتایا ہے، یہ میں ناظرین سے کہوں گی آپ کائنڈلی ضرور اس کو دیکھیں، بک میں سرچ کریں اور اسٹڈی کریں اس حوالے سے. تو میں سر کا بھی تھینک یو کہوں گی. میں آج بہت زیادہ نالج جو ہے وہ میرے مائنڈ میں تھا جو سر سے مل گیا ہے، اور ساتھ ہی اسی موضوع پہ جو ہے نا ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ سر، انشاءاللہ ضرور. تو سر آپ جی. ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی سیری کو ہم جاری رکھتے ہوئے آئندہ بھی منشیات کے حوالے سے جو نیکسٹ ہماری ویڈیو آئے گی وہ بھی ہماری منشیات کے حوالے سے ہوگی، اور اس کو ہم مزید اس سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ. شکریہ، تھینک یو.